औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। खुदावंद मुताल से बहुत दुआ के साथ कि परवरदिगार आपकी हर सुबह बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, रिज़्क़, सेहत की, औलाद की। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी इन्हीं बीबी और आइमा का सदका दूर हो, आमीन सुमा आमीन। करबला करबला करबला, आपसे जैसे गुजारिश की थी कि हमारा अहले बैत टीवी का ग्रुप करबला से अल्हम्दुलिल्लाह 40 को के सिलसिले में गया, कोशिश की गई कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स कर सकें, कुछ लाइव भी आपको दिखाए और कुछ मनाजिर इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। रात में भी एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी और लोगों के इंटरव्यूज़ भी थे। हर शख्स की ज़ुबान पे सबसे पहला जो लफ्ज़ मैंने नोट किया वो यही था कि हम खुश नसीब तरीन लोग महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और हमारी टीम के मेंबर भी जैसे फुरकान गए थे जो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में होते हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी बिल्कुल वही बात की कि एक जन्नत का टुकड़ा लग रहा था करबला मोहल्ला। वाक़तन लोग आए हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं कि परवरदिगार वो करबला जो एक इराक के शहर में है हमारे दिलों में बसा दे। उस करबला को हम हर वक्त याद रखें। करबला जाएं तो याद होगी ही, लेकिन जहाँ भी रहें उस करबला को अपने अंदर ज़िंदा रखें, जागता रखें, उस करबला के पैगाम को जागता रखें। कल करबला और इनकलाब पे बात हुई आपसे, आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे करबला से अखलाक के बारे में क्या मिलता है। एक शख्स को किस तरीके से, हुसैनी कहलाने वाले शख्स को किस तरीके से ज़िंदगी में अपने अखलाक को बेहतर बनाना है। अपने साथ रहने वाले, चाहे वो बच्चे हों, शौहर हो, दोस्त अहबाब हो, मोहल्लेदार हो, किरदार किस तरह का निभाना है, किरदार किस तरह का अपनाना है कि देखने वाला कहे ये कौन है, काश वो देखते ही ये कह दे कि करबलाई है, ये हुसैनी है, हुसैन का चाहने वाला है। इंशाअल्लाह किरदार को संवारना है, निखारना है और ख़ुद को लेकर जाना है उस मंजिल तक जिसे कहा जाता है वक्त के इमाम का ज़हूर। आज जुमेरात है, हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ शब जुमा आएगी, हम सबको दुआ में याद रखेगा। शब जुमा हमारे लिए बहुत बड़ा एक वसीला है, एक वास्ता है, एक रास्ता है अपने दुआओं की कबूलियत के लिए भी, गुनाहों से माफ़ी के लिए भी। क्योंकि आज की रात एक मोमिन के लिए अगर वो चाहे तो, मैं चाहूँ, आप चाहें, हम अपने लिए रास्ता हमवार कर सकते हैं अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बारगाह परवरदिगार में जाकर। इंशाअल्लाह आज अपने मरहूमीन को भी याद रखने का दिन है। कहते हैं कि शब जुमा को मरहूमीन हमारी तरफ नज़रें उठाए इंतज़ार में रहते हैं कि हमारी तरफ से उन्हें क्या तोहफ़ा मिले, कोई सूरत का, कोई आयत का, जिस तरह से भी हम उनको दे सकते हैं। कल को पता नहीं हम यहाँ हो या ना हो और हम उन इंतज़ार करने वालों में शामिल हो जाएं, तो कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे बाद लोग हमारे लिए भी कुछ कर सकें। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ाना नमाज वहशत क़ब्र उन लोगों के लिए जो उस रात में क़ब्र में पहली रात है उनके लिए पढ़ना बहुत सवाब भी है और अपने लिए भी इंशाअल्लाह हम आखिरत का इंतज़ाम करते जाएंगे। करबला और अखलाक आज बात होगी और इस खूबसूरत टॉपिक को मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम सैयद क़ल्बे अब्बास रज़वी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा सलामत रखे आपको इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब। करबला, हर तरफ करबला और काश हमारे अंदर भी करबला आ जाए और करबला को हम
اس طرح سے اپنائیں جیسے اپنانے کا حق بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ہم سے گفتگو کر رہا ہے اور ایک میسج، امپورٹنٹ میسج دے رہا ہے پیغمبر خدا کے حوالے سے۔ کون ہے پیغمبر؟ جو نبیوں کا سردار ہے، جو وارث شریعت ہے، جو دین کا لانے والا ہے، جو انسانیت کا رہبر ہے، معصوم ہے، وقت کا پیغمبر ہے۔ اس کے لیے ارشاد ہوا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کو ہم نے پیغمبر خدا، آپ کو ہم نے خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ یعنی ایک نبی، ایک مرسل، ایک ہادی، ایک معصوم، ایک انسان کو جادہ حق پر لانے والا کس راستے پر چل رہا ہے؟ خلق عظیم کے راستے پر چل رہا ہے۔ مور امپورٹنٹ یہ ہے میرے محترم اور معزز اور مکرم مستمعین، ناظرین، حاضرین، کہ اسلام کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈیپلی سوچنا چاہیے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کربلا اور اخلاق۔ کربلا چونکہ سرچشمہ ہے، کربلا منبع ہے، کربلا ایک سینٹر ہے جہاں سے امام حسین نے دنیا بشریت کو بیدار کیا ہے، انسانیت کے زمام حیات کو پکڑ کر جادہ حق پر لے آئے ہیں مولا۔ اور کربلا چونکہ بیداری کا مقام ہے، کربلا انقلاب کی جگہ ہے، کربلا وہ منطقہ ہے، وہ جگہ ہے، وہ زمین ہے جہاں پر امام حسین نے جا کر سوتی ہوئی دنیا کو جگایا ہے، بے ضمیر افراد کو جگایا ہے، انسان کے ضمائر میں ایک بیداری پیدا کیا ہے، انقلاب برپا کیا ہے۔ اب چونکہ انقلاب کا مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے کہ ملکوں میں انقلاب اور اخلاق کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسانی ضمائر میں انقلاب برپا ہو جائے، اس کے اخلاق میں انقلاب برپا ہو جائے۔ امام حسین چونکہ کربلا کے سرزمین میں جا کر انسانی اخلاق کو منزل کمال تک لے جانا چاہتے تھے، وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس نبی کو مانتے ہو، جس ہادی کو مانتے ہو، جس مرسل کو مانتے ہو، وہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے۔ اس نے خود یہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ پیغمبر خدا کی حدیث ہے جس میں نبیوں کا سلطان ارشاد فرما رہا ہے۔ مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میری بعثت کا مقصد کیا ہے، میں کیوں بھیجا گیا ہوں، مجھے کیوں پروردگار نے سینڈ کیا ہے، مجھے کیوں اللہ نے مبعوث برسالت کیا، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ میں اخلاق کو منزل کمال تک پہنچا دوں۔ یعنی ایبریویشن یہ ہے اس جملے کا کہ اخلاق کو منزل کمال تک پیغمبروں کا پیغمبر لے جانا چاہتا ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ اور محصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ زندگی کی روشنی اخلاق ہے، زندگی کی روشنی اخلاق ہے، مزاج بشری اخلاق ہے، ارتقاء بشری اخلاق ہے، تعزیز انسانی اخلاق ہے۔ انسان کو جبال شرف تک لے جانے والی کوئی باکمال شے ہے تو اس کا نام ہے اخلاق۔ انسان کو آسمان کی بلندیوں پر اگر کوئی شے پرواز کرا سکتی ہے تو اس کا نام ہے اخلاق۔ اخلاق سے انسان آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتا ہے۔ کربلا مرکز اخلاق ہے، کربلا سے درس اخلاق دیا گیا۔ کربلا امام حسین جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک دشمن ہے، امام حسین کے گھوڑے کے لجام فرس کو اس نے ہاتھ ڈال دیا اور امام حسین کے سواری پر جیسے اس نے ہاتھ رکھا، امام حسین نے اس سے کیا کہا تھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ گفتگو ہوئی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حر کا لشکر پیاسا ہے۔ وہ سارا منظر آپ کے سامنے، یہی حر ہے جس نے امام حسین کے قافلے کو روکا ہے۔ بٹ امام حسین علیہ السلام نے جب اس نے پانی کی خواہش کی تو منزل اخلاق یا مرکز اخلاق یا سرچشمہ اخلاق امام حسین نے پیاسے حر کو اور حر کے لشکر کو اور حر کے جانوروں کو پانی پلایا۔ کون سا پانی پلایا؟ مور امپورٹنٹ یہ سمجھنا ہے کہ وہ پانی جو امام حسین اپنے بچوں کے لیے ذخیرہ کر کے کربلا لے جا رہے تھے، ذخیرہ کر کے کربلا لے جا رہے تھے، اسی پانی کو امام حسین نے دشمن کو پلا دیا، آدھا کو پلا دیا، فوج کو پلا دیا، گھوڑوں کو پلا دیا، جانوروں کو پلا دیا۔ مولا یہ پانی آپ جو پلا رہے ہیں یہ پانی آپ کے بچوں کے لیے ہے، مگر آواز آئے گی چونکہ ہم اخلاقی کے پرچار کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، ہمارے نانا جو تھے وہ اخلاق کو منزل کمال تک لے جانے کے لیے آئے تھے، تو ہم چونکہ کربلا اگر جا رہے ہیں تو ہم مرکز اخلاق ہیں
اور ہم دنیا بشریت کے دیباچے میں لفظ اخلاق کو نقش کر دیں گے کہ یاد رکھو اگر زندگی میں نور چاہتے ہو، زندگی میں تعزیز چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، شرف چاہتے ہو، تبجیل چاہتے ہو، تو اخلاق کے زیور سے اپنی حیات کو مزین کر لو۔ اخلاق ایک ایسا سرچشمہ ہے کہ جب انسان کے اندر یہ اخلاق آ جاتا ہے تو انسان پرواز کرنے لگتا ہے اور اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ آغا صاحب، بہت خوبصورت آپ نے واقعہ امام حسین علیہ السلام کا جناب حر سے بتایا۔ اور ایک ہم لوگ عام انسان کی اگر فطرت دیکھی جائے آغا صاحب، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ عادات میں، طبیعت میں تھوڑا سا انسان سخت مزاج ہو جاتا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح۔ لیکن دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ دین ہمیں کن کن حالات میں اخلاق کا سبق دیتا ہے؟ کیا ہر حالت میں ہمیں اخلاق پہ ثابت قدم رہنا ہے یا کوئی ضروری نہیں ہے؟ اخلاق کیوں ضروری ہے ہمارے دین میں اپنے دین کی طرف بلانے کے لیے؟ کیونکہ آج کل آغا صاحب ایک آواز گونج رہی ہے تلوار سے دین کو پھیلانے کی۔ نو نیور، دیکھیں تلوار سے دین نہیں پھیلا ہے، اور جو افراد تلوار کا سہارا لے کر دین کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دے آر ناٹ مسلم۔ اسلام جو ہے وہ پیس کا مذہب ہے، اس لیے جب آپ سلام کرتے ہیں سلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیفور یو ٹاک، آپ کسی سے بات کرنے سے پہلے اسلام کا حکم ہے کہ آپ کسی سے جب ملاقات کریں، بیفور یو ٹاک ٹو ہم، قبل اس کے کہ آپ اس سے گفتگو کریں، سے ٹو ہم سلام علیکم۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی دعا کیجئے اس کے لیے۔ کس کے لیے دعا کریں؟ جو سامنے بندہ ہے جس سے آپ ملاقات کریں۔ کیا دعا کریں؟ پیس بی اپون یو، سلام علیکم، پیس بی اپون یو، آپ سلامت رہو، یعنی پیس کی دعا آپ اس کے لیے کریں۔ تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جس سے آپ ملاقات کریں اس کے لیے پیس کی دعا کریں، امن کی، سلامتی کی دعا کریں۔ وہ کیا کہے؟ واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ جواب دے اور کہے وعلیکم السلام، پیس بی اپون یو ٹو، آپ بھی سلامت رہو۔ تو اسلام کی بنیاد پیس کے اوپر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ تلوار کی گفتگو کرتے ہیں، اسلام اٹیک کرنے والا مذہب نہیں ہے، اسلام ڈیفنس کرتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو آپ ڈیفنس کر لیجئے۔ کربلا کی جو جنگ ہے، کربلا، میں یہ کہتا ہوں کربلا میں امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے، نہ ہی کربلا میں جنگ لڑی گئی ہے، بلکہ کربلا میں فوج یزیدی کی طرف سے امام حسین اور ان کے اہل خانہ پر حملہ ہوا، ان کے اصحاب پر، تو مختصر ڈیفنس ہوا ہے وہاں پر۔ امام حسین نے جنگ نہیں لڑی، جناب عباس نے جنگ نہیں لڑی۔ اگر کربلا میں جنگ کرنے کے لیے جاتے تو اس طرح سے امام حسین تیاری نہ کرتے جیسے تیاری کر کے گئے تھے۔ کربلا تو چونکہ امام حسین ایک پیغام دینے کے لیے گئے تھے، کربلا بیداری کے لیے گئے تھے، کربلا آتی ہوئی دنیا کو ایک تیاری کی طرف لانا چاہتے تھے، آتی ہوئی دنیا کو نقطہ کمال تک لے جانے کے لیے آئے تھے۔ لہٰذا کربلا جنگ کی جگہ نہیں ہے، بلکہ جنگ تو فوج عادہ نے امام حسین کے ساتھ کیا، اور امام حسین نے صرف مختصراً ڈیفنس۔ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین نے تلوار سے یا رسول خدا نے تلوار سے، نہیں، اسلام تلوار سے نہیں، کردار سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا، اسلام مورل سے پھیلا، اسلام تہذیب سے۔ دوسری مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو 40 سال پروفٹ آپ پیس کیوں خاموش رہتے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ He never talked. 40 years he was silent, no talk, he was silent. وہ خاموش تھے، ساکت تھے، سامت تھے، کچھ بھی کوئی کام انجام نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے سرکار، آپ بولیے، پریچ کیجئے، سپیچ دیجئے، تبلیغ کیجئے، تلوار اٹھائے گا نہیں۔ اسلام تلوار کا مذہب نہیں ہے، اسلام کردار کا مذہب ہے، اسلام مورل کا مذہب ہے، اسلام کریکٹر کا مذہب۔ تو 40 ایئرز آپ کر کیا رہے ہیں پیغمبر کا؟ 40 ایئرز ہم جو اپنے کردار کو پیش کر رہے ہیں، اپنے اخلاق کو پیش کر رہے ہیں، اپنے مورل کو پیش کر رہے ہیں، اپنی تہذیب کو پیش کر رہے ہیں، اپنے تمدن کو، اپنی ثقافت کو، اپنے انداز حیات کو، اپنے انداز تکلم کو پیش کر رہے ہیں۔ اب جب یہ تمام کمالات سے بھری ہوئی زندگی کو یہ دشمن دیکھیں گے، عادہ دیکھیں گے، کافر دیکھیں گے، نہ چاہنے والے دیکھیں گے، تو وہ ہم سے محبت کریں گے۔ اس کردار کے ذریعے سے جو میں نے کردار پیش کیا یہی اسلام ہے، یہ جو میں نے مورل پیش کیا یہی اسلام۔ اسلام الگ سے کسی شے کا نام نہیں ہے، جو میرا کردار ہے وہی اسلام ہے۔ کردار آپ کا کیا ہے؟ کا اخلاق ہے۔ کردار آپ کا کیا ہے؟ محبت ہے۔ کردار آپ کا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کردار آپ کا کیا ہے؟ کا اخلاق اور محبت اور امن و آشتی اور پیس اور بہترین ایک تمدن کے ساتھ زندگی گزارنا، یہی میرا کردار ہے۔ تو کردار کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، نہ کہ تلوار کے ذریعے۔ بہت شکریہ۔ اور بہت سے واقعات ہیں امام حسین ہمارے ائمہ علیہ السلام کے، کیونکہ کربلا کا ذکر ہے تو صحابی امام حسین علیہ السلام جون کی اگر مثال دی جائے تو کتنے یعنی اپنے آپ کو اپنی کچھ ان میں جو بات تھی کلر کی وجہ سے کم تر سمجھ رہے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے بعد ان کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نزدیک
तकवा परवरदिगार और आइम्मा का, क्योंकि एक ही है, हमारी परहेजगारी, हमारा किरदार, हमारा अमल उनके नजदीक हमारे लिए बेहतरीन होना चाहिए, ना कि हम किसी और चीज को जरिया बना सकें। बेशक बेशक। आप कंट्रोल रूम से कहते हैं जरा एयर ऑन कर दें, क्योंकि काफी हीट है। देखें, जॉन जो है वो अगर उनके साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो एक प्रैक्टिकली अखलाक को पेश किया है कि कोई लिबाद तकब्बुर ओढ़कर ये ना कहे कि मैं बेटर हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इमाम हुसैन ने अगर जॉन से प्यार किया है, मोहब्बत किया है, तो एक अखलाक के उस कमाल को पेश किया है कि दुनिया बशरियत एक दर्स ले, एक तर्ज ले, एक तरीका, एक सलीका ले कि वक्त का इमाम अगर ब्लैक जॉन से इतना प्यार करता है तो हमें नफरत नहीं करना है कि इथोपिया के लोग हैं या मसलन हबश के लोग हैं, हम अलग हैं, वो अलग हैं, हम यूके के हैं, वो फला जगह के हैं, वो फला जगह के हैं, वो फला कंट्री के हैं, वो इराक के हैं, वो ईरान। नो, इस्लाम आपको एक मरकज़ इत्तेहाद पर लेकर आता है, नुक्ता इत्तेहाद पर लेकर आता है। इस्लाम ही तौहीद का दर्स आपको देता है, यानी अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है। जहां जहां भी जाद्दे इस्लाम पर चलने वाले, जाद्दे हक पर चलने वाले अफराद हैं, वो सब एक ही जाद्दे के लोग हैं, लिहाजा हमें इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं, अखलाक बुलंदी को पैगंबरों के पैगंबर ने कैसे पेश किया। आप देखें, पहले ये था अरब की सरजमीन पर कि लोग जो है इथोपिया और हबश और अफ्रीका के गुलाम को बुलाकर उनसे काम लिया करते थे। एक आवाज देते थे तो हबश के या इथोपिया के या अफ्रीका के गुलाम पीछे पीछे लगे होते थे अरब के, और अब गुरूर और तकब्बुर और प्राइड और ईगो में बिल्कुल ममलू थे। लेकिन पैगंबर खुदा एक अफ्रीका के शख्स को या एक ब्लैक शख्स को, एक काले शख्स को बुलाकर काबे की छत पर खड़ा कर दिया उन्होंने, और खड़ा करके कहा कि बिलाल तुम आजान दो, बिलाल तुम आजान दो। अब तक तुम इनकी आवाज पर लब्बैक कहते थे, आज मैंने तुमको काबे की छत पर खड़ा करके इतना बुलंद कर दिया कि आज तुम्हारी आवाज पर, तुम्हारी अजान पर ये सारे के सारे अरब तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम्हारी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। तो काबे की छत पर खड़ा करना एक ब्लैक शख्स को और इज्जत और करम अता करना, ये रसूल का काम था, ये पैगंबरों के पैगंबर का काम था कि हम बिलाल को इतना बुलंद कर देंगे, फिर कोई बिलाल को छोटा नहीं कर सकता। और जिसे नबी बुलंद कर दें, जिसे पैगंबर बुलंद कर दें, उसे कोई नीचे नहीं कर सकता। याद रखें अजीजान गिरामी, इस्लाम का जो एक्चुअल मैसेज है वो है अखलाक, खुल्क अज़ीम। जा रजुलन इला नबील अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के पास एक शख्स आया। अब गौर कीजिएगा इस हदीस पर, इस हदीस में पैगंबर खुदा ने जवाब क्या दिया, जा रजुलन वसअल मद्दीन। ऐ पैगंबरों के पैगंबर, आप ये इरशाद फरमाइए कि दीन क्या चीज है, आप ये बताइए दीन क्या चीज है। अब बताना चाहिए दीन ये सारी चीजें, तो बहुत ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं की। रसूल ने खामोशी से कहा हुस्नुल खुल्क। क्या बात है। आपके पास कॉल है तो ले लें, फिर मैं बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम बहन चिल्ला साहब, आपको भी सलाम और कुर्सा मेरे इमाम का। हेलो जी जी, आवाज आ रही है भाई। माजरत चाहता हूँ आपके मुकल होने की, या बेहतरीन बयान हो रहा था, बहुत शुक्रिया। काल मिला दिया आपने, बहुत मेहरबानी आपकी। आज आपका टॉपिक भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, करबला और इखलाक। मौला कायनात फरमाते हैं कि इंसान की शख्सियत का राज उसकी ज़बान के नीचे है। बेशक। जब वो बोलता है तो फिर पता चलता है कि उसकी शख्सियत क्या है। इसके साथ मौला फरमाते हैं, ये भी फरमाते हैं कि गुस्सा हराम है। गुस्से को हराम इसीलिए करार दिया कि जब इंसान गुस्से में होता है तो सारी अखलाकियातें पार कर जाता है और वो भूल जाता है कि वो इंसान भी है कि नहीं, तो इसलिए गुस्से को हराम भी करार दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस धरती पे भेजा जिस धरती में बच्चे लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे, और इसके बाद ये भी देखा कि वहाँ पे उनकी अपनी जो कबीलों की लड़ाइयाँ थी, बात बात पे वो एक दूसरे के साथ झगड़ते थे, गुस्सा था। तो पाक रसूल उस धरती पे आए और अपना इखलाक इस तरीके से इस्तेमाल किया कि जो काफर थे उन्होंने भी सादक और अमीन भी कहा और अपनी बच्चियों की शादियाँ करनी भी शुरू कर दी। और ये सारा पाक रसूल के इखलाक का ये एक ऐसा जरिया था जिससे उन्हें इंसानियत सीखी और इंसान बनने शुरू हो गए। इसके बाद अगर चलते हैं तो यही इखलाक चलते चलते आले मोहम्मद के ज़रिए इमाम हसन तक पहुंचा।
इमाम मौला कायनात के पास पहुंचा तो मौला कायनात के गले में कपड़ा डाल के खींचा भी गया, लेकिन आपने अखलाक का पहलू हाथ से ना छोड़ा, आपने खामोशी रखी। इमाम हसन को एक आदमी जो उनसे बाद गालियां दे रहा था, आपने अपने अखलाक से उसको बता दिया कि अखलाक क्या चीज़ है और उसे सीधे रास्ते पे ले आए। यही अखलाक जब करबला में पहुंचा तो करबला वाले वही अखलाक जो पाक रसूल अल्लाह के ज़रिए लेके आए थे, वही अखलाक आपने करबला में पहुंचाने की कोशिश की। मैं किबला साहब से बात लंबी नहीं करता, बहुत प्यारा बयान दे रहे थे। मैं सिर्फ 3 सवाल करना चाहता हूँ किबला के पास, उसके बाद मैं बात तो बहुत खूबसूरत है, टावर बड़ा खूबसूरत, दिल करता है बात करने को, लेकिन किबला की बात जो है ज़्यादा बेहतरी होगी। तो किबला साहब पहले तो सवाल मेरा ये है आपके कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि मैं उम्मत की इस्लाह करने के लिए आया हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि यजीद मुझसे बैत मांगता है और मैं यजीद की बैत नहीं करना चाहता, उसका जवाब देने आया हूँ, बल्कि उन्होंने ये क्यों कहा, इसमें क्या राज है कि मैं उम्मत की इस्लाह करने के लिए आया हूँ। पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इखलाक जो हम लोग जो तारीख में देखते हैं उसमें जिन्होंने बाद अखलाकियाँ की हैं वो तो इस वक्त अरूज पे अपने बने और बड़े बड़े खिताब लेके चले गए। कोड़े भी मारने उनके दो तारीख में हैं, कोड़े भी मारते रहे। उसके बाद उनके इखलाक की हालत ये थी कि पाक रसूल को सुलह हुदैबिया में भी उन्होंने ये कह दिया कि आप रसूल हैं भी कि नहीं हैं। लेकिन जब इखलाक की हद इस किस्म की हो जाए तो ऐसे लोगों के मतलब आप क्या नज़रिया रखते हैं, उनके इखलाक पे आप किस चीज़ का बात करेंगे, क्या तज़किया देंगे? दूसरा सवाल ये है। तीसरा सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि इखलाक की बात जब हम करते हैं तो जब इखलाक 2 तरीके का हम लोगों ने अपना रखा है। जब हम किसी गरीब के पास जाते हैं तो हमारा इखलाक का जो तरीका है वो बदल जाता है। हम अपने आप को इस लेवल पे ले जाते हैं कि इखलाक पेश करते करते भी हमें तहजीक नज़र आती है उसमें, और जब कोई सामने बड़ा आ जाता है तो हम इखलाक को इस हद तक नीचे चले जाते हैं कि उसके घुटनों तक चले जाते हैं और इखलाक की बुलंदी पे उसे ले जाते हैं, चाहे वो सामने तगड़ा जो है वो जो ताकतवर है वो बात इखलाकी की इंतहा कर रहा हो। तो क्या ये रियाकारी में नहीं आती है इखलाक की ये बात? थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तव्वलल्लाहु उम्रकुम, इंशाअल्लाह खुदा आपकी उम्र को भी तवील करे इंशाअल्लाह ताला। पहला जो आपका सवाल था कि इमाम हुसैन ने करबला में ये क्यों नहीं कहा कि यजीद ने मुझसे बैत मांगा लिहाजा मैं उसकी बैत की तरदीद के लिए करबला में आया हूँ। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हदफ का, अपने मंशूर का एक ऐलान किया है और इस हदीस को जो मौला ने अपने लिसान मुक़द्दस पर जारी फरमाया कि इन्ननी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमा बल इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी उम्मत जद्दी उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरत जद्दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 चीज़ें मोर इम्पोर्टेंट हैं। इन्ननी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला ज़ालिम बल इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह। इस्लाह एक मौजू, दूसरा मौजू क्या? उरीदु अन आमुर बिल मारूफ, अम्र बिल मारूफ करूँगा, नहीं अनिल मुनकर करूँगा, और सीरत पैगम्बर पर चलकर ही इन अफ़आल को और आमाल को अंजाम दूँगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब निकल रहे हैं, मदीना छोड़ रहे हैं और मदीने से मक्के की तरफ आ रहे हैं, तो इमाम हुसैन शख्सी बेदारी के लिए नहीं गए। गौर कीजिएगा, शख्सी बेदारी के लिए इमाम हुसैन करबला नहीं गए, बल्कि अक़वाम की बेदारी के लिए गए, कौमी बेदारी के लिए गए, पूरी उम्मत की बेदारी के लिए गए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत की बेदारी के लिए गए हैं। सिर्फ एक यजीद को मारने के लिए इमाम हुसैन करबला नहीं गए हैं, या एक यजीद को पहचानवाने के लिए इमाम हुसैन करबला नहीं गए, बल्कि इमाम हुसैन ये चाहते थे कि आपके जहन के अंदर एक ऐसा इनकलाब में बर्पा कर दूं कि फिर किसी भी दौर का जालिम हो तो आप उसको पहचान लें, आपके अंदर बेदारी हो जाए, आपके अंदर मैं इनकलाब बर्पा कर दूंगा, आपके अंदर जुर्आत पैदा कर दूंगा कि 72 लाखों से टकरा के भी 72 जीत जाते हैं और अक्सरियत हार जाती है। तो इमाम हुसैन करबला में बेदारी के लिए गए थे, और सिर्फ एक कौम की बेदारी नहीं बल्कि दुनिया बशरियत के अंदर बेदारी की रूह फूकने के लिए गए थे कि ये देखो कि तख्त पर बैठने वाला शख्स कौन है। कोई भी शख्स मखमूर शराबी कोई भी तख्त पर बैठ कर आपका हाकिम बन सकता है। अगर आप बेदार नहीं हो तो
دیکھو شام کی سرزمین پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا حاکم ہے. آپ چونکہ بیدار نہیں ہوں, میں کربلا آیا ہوں آپ کو بیدار کرنے کے لیے, آپ کو جگانے کے لیے, ایقاظ امت کے لیے آیا ہوں, لہٰذا بیدار ہو جاؤ اور ہر دور کے ظالم کو پہچان لو. دوسرا سوال کوئی لائن ہے؟ جی کالر لے لیں, پھر دوسرا ان کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. کون میرا بیٹا؟ علیکم السلام. علیکم السلام. میرا نام محمد عبداللہ. جی فرمائیے بیٹا, کیا کہیں گے؟ میں آپ کو ایک منتبہ سنانا چاہتا ہوں. جی ضرور, بہت شکریہ. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر. جسے زہرا کہے بیٹا جزاک اللہ, جزاک اللہ. سبحان کہتے ہیں. وہ پیاسا مولا آپ کو سلامت رکھے جزاک بیٹا. اللہ, جزاک. بہت دیکھیں کیا جذبہ ہے, یہ ایک جذبہ ہے کہ ایک بچہ پاکستان کی سرزمین سے آواز دیتا ہے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ اشعار پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک جذبہ ہے, ایک بیداری ہے جو امام حسین نے کربلا میں برپا کی تھی. اس بیداری کی بنیاد پر آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جادہ حسینی پر چل کر حسینی ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے جادے پر چل رہے ہیں. بہت شکریہ. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز صوفی محمد ساکشا, راولپنڈی, پاکستان. جی بہت شکریہ میری بہن. اور بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور بڑی خوبصورتی سے آپ کے ماشاءاللہ آپ کے جو گیسٹ اسپیکر ہیں ڈاکٹر صاحب بڑے ہمیشہ بڑی خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمبلی اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کل جو آپ کا ٹاپک تھا کردار میں انقلاب کے حوالے سے, زندگیوں میں انقلاب کے حوالے سے, تو اس میں ایک میجر جو ایسپیکٹ ہے جو مسلمانوں کا یا جو ماننے والوں کا شیوا ہو سکتا ہے. جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اور جب ہم اپنی بات کرتے ہیں, جیسے ہم وسیلے والے ہیں اور وسیلہ اختیار کرو اور جد و جہد کرو, ممکن ہے تم فلاح پا جاؤ, یعنی کردار کی ان خوبیوں کو پا جاؤ جو رب کی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرماتی ہیں اور جو کردار میں وہ خوشبو اور خوبصورتی پیدا کرتی ہیں جس سے ہر ذی روح انسان محسوس کر سکتا ہے اور گواہی دے سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں. ماننے والے صرف نہیں ہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور جیسے بڑا ایک خوبصورت بزبان شاعر کے گودے نبی سبحان اللہ, کیا خوب اس کے جلوے ہیں, شمس سے امامت پلتے ہیں, حسنین سے گوہر بنتے ہیں, ہر ایک محمد ہے ان میں, بس نام بدلتا رہتا ہے. بیکاز کردار کی وہ جو عظمت ہے, وہ جو خوشبو ہے, وہ عین بین اسی طرح نظر آتی ہے. اور اس میں جو اخلاق ہے, اخلاقیات جو ہے, اور اب یہ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا اس میں شیوا ہے, آپ دیکھیں تدبر ہے, فہم و فراست ہے, ملنساری ہے, آپ کی وسعت نگاہ, وسعت قلب, تدبر سے لوگوں کو ہینڈل کرنا. اور پھر جب پریشر پڑ جائے, بیکاز اچھی باتیں تو سب کر لیتے ہیں لیکن فیصلہ تب ہوتا ہے, میزان تب ثابت ہوتا ہے جب پریشر پڑے, اور اس وقت میں کردار کے اس چیز کو آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور جیسے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں, اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے. تو ان سے درگزر فرمایا کیجیے اور ان کے حق میں بخشش کی دعا فرمایا کرے. سملرلی جب رب اور رسول کے راستے کی طرف بلاؤ تو حکمت اور دلیل سے بلاؤ, نیک نصیحت سے مناظرہ کرو, اور اگر بحث بھی کرنی پڑ جائے تو اخلاقیات کے دائرے کو, اس کے دامن کو کبھی نہ چھوڑو. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اپنانے کی ضرورت ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں
جب آپ بیٹا محفل سجاتے ہیں، جب آپ ذکر کرتے ہیں تو یہ صرف ابتدا ہوتی ہے. اصل چیز اور جو منزل کی طرف بڑھنا ہے وہ ہے کردار کو عین بین اسی طرح ڈھالنے کی کوشش کرنا. ہاں ہم گریں گے، ہم سے غلطیاں ہوں گی. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ اٹھے تو کپڑے جھاڑ کر پھر کہیں کہ غلطی ہو گئی. ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ہمیں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اور یہی وہ واحد طور ہے، یہی وہ خوشبو ہے، وہ زیور ہے جو آپ کی پہچان بنی نوع انسان میں اقوام عالم سے کروا سکتی اور منوا کہ یہ بہت شکریہ ارشد یہ ظاہر. وسیلہ آواز ڈراپ ہو گئی ہے، لائن ڈراپ ہو گئی ہے شاید. بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز سے ہمیشہ کی طرح آپ نے میں ذرا ان کی گفتگو میں جی. ایک مقدمتاً ایک لفظ عرض کر دوں. خدا سلامت رکھے تمام کالرز کو جو فون کرتے ہیں اور اہل بیت ٹی وی سے گفتگو کرتے ہیں. سب کے حق میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار سب کو سلامت رکھے. دیکھیں یہ ٹی وی کسی ایک مذہب کا ٹی وی نہیں ہے، یہ انسانیت کا ٹی وی ہے. کیونکہ ہم جس مولا کو مانتے ہیں، جن اہل بیت کو مانتے ہیں، وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے تھے. وہ شیعہ اور اہل سنت کی ہدایت کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے تھے. اور الحمدللہ ہمارے برادران اہل سنت بھی اہل بیت سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. لہٰذا ان کو بھی خدا سلامت رکھے. ہمارے اہل سنت برادران بھی خدا ان کو سلامت رکھے، سلامت رہیں، آباد رہیں. بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں وسیلے کی آپ نے گفتگو کی ابھی پاکستان سے. قرآن مجید نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ بنانا نہیں ہے، پروردگار منع کرتا ہے وسیلہ بنانے سے. وسیلہ تلاش کرو، آلریڈی وسیلہ ہے، اللہ نے وسیلہ کو بھیج دیا ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ کہاں ہے وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے. اور وسیلے کے حوالے سے جیسے قرآن کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، آپ زیور اسلام سے آراستہ ہو گئے، ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے، اب تقوی الہی اختیار کیجئے. کیوں تقوی الہی اختیار کریں؟ تاکہ آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں. تو سچے جو ہیں وہی ایکچول وسیلہ ہیں، جو جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، جو مباہلہ میں بھی گئے تھے. لہٰذا اب دوسری قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ اگر ان سے پوچھیں جو افراد اصنام کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ اصنام کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو آواز یہ دیں گے کہ ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے. تو وسیلہ بنانے کی وجہ سے یہ کیا کافر ہیں؟ وسیلہ بنا لیا انہوں نے. کافروں سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ وسیلہ تلاش نہیں کیا انہوں نے، وسیلہ بنا لیا انہوں نے. قرآن کہتا وسیلہ نہیں بنائے، یعنی کافر کا مزاج یہ ہے کہ وسیلہ تلاش نہیں کریں گے، وسیلہ بنا لیں گے ہم. قرآن کہتا ہے وسیلہ تلاش کیجئے، بنائیے مت. کیا بات. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وسیلہ تلاش کریں، بنائے نہیں. اگر جو وسیلہ اپنا بناتا ہے کسی کو تو میرے حساب سے وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے. لہٰذا اگر ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم انہی کی اتباع کریں، اور یہی ایکچول وسیلہ ہیں جو ہم کو خدا تک لے جائیں گے انشاءاللہ. بالکل، بہت شکریہ. اور بہت خوبصورت پروگرام، بہت خوبصورت پیغام کے اخلاق کو اپنے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. میرے پاس مولا کائنات کا بہت ایک خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان اخلاقی خوبیوں کو وسیلہ بنا دیا ہے، لہٰذا تمہارے لیے کسی ایسی خوبی سے آراستہ ہو جانا کافی ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہو. جیسے ابھی آغا صاحب نے فرمایا کہ وسیلہ ہے، اسے ڈھونڈنا ہے. خود بنائیں گے تو وہی بات آ جائے گی کہ جو خدا کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، خدا کے منتخب کردہ لوگ ہیں، ہم انہی کے وسیلے سے خدا تک جائیں گے تو جا کر نجات پا سکیں گے. سفینۃ النجات ہے آج کا پروگرام ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے سفینۃ النجات. کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ایسے ٹاپکس، ایسی چیزیں یہاں بیان کر سکیں جو میں اور آپ جس سے اس سفینے پر سوار ہو سکیں. میرے پاس کالر ہیں، ان کو شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی؟
جی اللہ کا شکر میری بہن جی سلام ہے مولانا صاحب کو بھی میرا سلام ہے بہت بہت. وعلیکم السلام میری بہن. آپ پروگرام آپ کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بہت الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے. آپ کو مبارک پیش کرتے اس بات پر. بہت شکریہ. اور ہم اور ہمارے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ میری بہن. کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں بتائیں گے پلیز؟ میری دعا ہے کہ اللہ اس چینل کو اور بھی ترقی دے. بہت شکریہ. اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ ہم بھی مولا کی سواری پر جائیں انشاءاللہ. خدا سلامت رکھے ضرور انشاءاللہ. جی ڈی جی خان سے. ڈی جی خان سے بہت شکریہ میری بہن. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی اور جی کیا فرما رہی ہیں؟ مجھے ایک شعر کرنا تھا جی مولا کے بارے میں. جی فرمائیے. جی یوں ہی نہیں جہاں میں ہے چرچا حسین کا. کیا بات. یوں ہی نہیں جہاں میں ہے چرچا حسین کا. کچھ دیکھ کر ہوا ہی زمانہ حسین کا. سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی. مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا. کیا بات ہے. بہت شکریہ. کیا بات ہے. بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار. اور آپ کی خواہش ہے کربلا جانے کی. جن کی بھی خواہش ہے ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کو جانا نصیب ہو, معرفت نصیب ہو اور کربلا کو اپنے اندر بسانا نصیب ہو. آمین ثم آمین. میرے پاس کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ضیاء کاظمی لوٹن سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلامت رہیں آپ. سر یہ جو آپ ٹاپک رکھا ہوا ہے کربلا اور اخلاق, جی میرے پلیز مائنڈ نہ کریں, میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے مگر میں کوشش کروں گا. کوئی بات نہیں میرے بھائی, فرمائیے. یہ آئی تھنک اٹس ون آف دا سیم. کربلا سے ہمیں اخلاق ملتا ہے. کربلا ہی ہمیں اخلاق بے شک سکھاتا ہے. اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم لوٹن میں 1965 سے عزاداری شروع کی ہوئی ہے اور اس وقت 10 لوگ تھے, تو آج میرا خیال 1000 سے اوپر لوگ ہوتے ہیں. تو دس از دی ٹیچنگز آف کربلا. تو اخلاق ہی وہ چیز ہے جو ہمیں یونائٹ کر رہا ہے, ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی اربعین پہ آپ نے دیکھا تھا, یہ اخلاق کی وجہ سے so many people have got together. تو یہ مولانا صاحب اس کو تھوڑا اگر آپ الیبوریٹ کریں اور بتائیں کہ امام نے جو ہمیں اخلاق سکھایا تھا وہ یہی ہے یا میں غلط ہوں؟ جزاک اللہ. زندہ باد. خدا سلامت رکھے. اور فرح بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ پروگرام از سو نائس. ہم بھی کاظمی, آپ بھی کاظمی. اللہ آپ کو زندگی دے. بہت شکریہ. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. بہت شکریہ. یہ ایک رشتہ ہے, بے شک نہیں ملتے لیکن دعاؤں میں ہم ایک دوسرے کو ضرور یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ. جی آغا صاحب انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ بے شک اور ابھی صاحب کی بھی 2 باتیں رہ گئی. اور انہوں نے ویسے تو جنرلی اخلاق کے بارے میں ہی پوچھا تھا. ظاہر سی بات ہے, میں ان کی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. یقینی طور پر آج جو ہم نے موضوع رکھا ہوا ہے وہ کربلا اور اخلاق, تاکہ ایک بیداری پیدا ہو جائے اور ہمارے مزاج کے اندر, ہماری فکروں کے اندر ایک بیداری آ جائے کہ کربلا سرچشمہ اخلاق ہے. کربلا ہی سے ہمیں درس اخلاق ملتا ہے اور کربلا ہی نے ہم کو اخلاق سکھایا ہے. اگر کربلا انسان کے پاس نہیں تو اخلاق ممکن ہی نہیں کہ اس کے پاس اخلاق ہو, کیونکہ کربلا سرچشمہ اخلاق ہے. امام حسین علیہ السلام جو کربلا گئے تھے, وہ کربلا جا کر بشریت کے اندر ایک اخلاق کی روح پھونکنا چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مزاج بشری میں ہم روح اخلاق کو پھونک دیں, انسان کو بیدار کر دیں, جگا دیں. میں دوسرے لفظوں میں عرض کروں, انسان کی زندگی کا نام اخلاق ہے. انسان مردہ ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر اخلاق نہیں پایا جاتا. انسان ختم ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر اخلاق نہیں پایا جاتا. روح حیات کا نام اخلاق ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو یقینی طور پر ہمیں جو درس دیا ہے کربلا سے, وہ اخلاقی کا درس دیا ہے. اور کربلا تک امام حسین کا جانا اور اخلاق کے دروس دینا اور پیغام اخلاق کو دنیا کے سامنے پیش کرنا, یہی وہ ہدف ہے. امام حسین کے قول کا ایک آخری جملہ جو کہا تھا مولا نے, اسیرہ بسیرت جدی, میں جو چلوں گا جس سیرت پر, جس میتھڈ پر, جس طریقت کو, جس انداز کو اپناؤں گا, وہ انداز پیغمبری ہے, وہ نہج پیغمبر ہے. وہ نہج پیغمبر کیا ہے؟ نہج پیغمبر, طریقہ پیغمبر کیا ہے؟ کا اخلاق کا راستہ.
کیا ہے اخلاق کا راستہ؟ کہا 40 سال تک انہوں نے صرف اور صرف اپنے مورل اور اخلاق کو پیش کیا ہے، لہٰذا اخلاق کے ذریعے دین کی طرف، اسلام کی طرف لوگوں کو لے کر آئے ہیں۔ لہذا یہ مور امپورٹنٹ ہے کہ ہم مفہوم اخلاق کو سمجھیں اور کربلا سے ہم درس اخلاق لیں انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین اور سامعین، ہماری اینکر فرا صاحبہ کو کہیں جانا تھا تو وہ چلی گئی ہیں اور کسی ضروری کام سے، تو لہذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا اور اسی موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا کہ اخلاق ایکچول ہے کیا چیز۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اخلاق ہی ایک ایسی عظیم دولت ہے جس کے ذریعے سے آج کربلا کی سرزمین پر آپ دیکھیں 4 سے 5 کروڑ لوگ ایک وقت میں جمع ہو کر صحرائے کربلا میں کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں عالم لے کے کہتے ہیں لبیک یا حسین، چھوٹی چھوٹی بچیاں لے کر کربلا کی سرزمین پر جا کر کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین۔ یہ صدائے لبیک جو کربلا کے صحرا میں بلند ہوئی ہے، آج بھی آپ دیکھیں 4 سے 5 کروڑ لوگ کربلا کی سرزمین میں جا کے کیا کہہ رہے ہیں لبیک لبیک لبیک، یعنی ایک مقام پر جمع ہو کر، مختلف زبان ہے، مختلف الوان کے لوگ ہیں، مختلف مملکت کے لوگ ہیں، مختلف افکار کے لوگ ہیں، لیکن کربلا میں ان کو اگر کسی شے نے یکجا کر رکھا ہے تو وہ عشق حسین ہے اور اخلاق ہے۔ لہٰذا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق انسانیت کے کمال کا نام ہے۔ میرے پاس اگر کالر ہیں تو ہم کالر کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، میں دوبارہ حاضر ہونے کی معذرت چاہتا ہوں۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، میں دوبارہ حاضر ہونے کی معذرت چاہتا ہوں۔ میں سوال ایک پوچھنا چاہتا تھا آپ سے، پھر ایک پہلے 2 سوال کیے تھے، اس کا جواب تو میرے خیال میں ابھی آپ نے دینا ہوگا۔ جی جی، تو سوال میرا یہ ہے کہ ابھی یہ سوال کر رہی تھی باجی، کہہ رہی تھی کہ اکثر لوگ ہم پہ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ تو قبلہ جہاں تک تو پاک رسول کے زمانے کا تعلق ہے، اس وقت تو وہ لوگوں کو خط بھیجتے تھے اور خط پہ دعوت دیتے تھے اور پھر بات کرتے تھے، اور خانہ کعبے پہ بھی حملہ کیا تو ان لوگوں نے حملہ کیا، اور یہ بہت ساری باتیں، تو تلوار تو ادھر سے آتی رہی، لیکن پاک رسولوں کو اخلاق کے ذریعے کوشش کرتے رہے، جب وہ نہ بنا تو پھر آپ نے تلوار اٹھائی۔ لیکن پاک رسول کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی فخر کرتے ہیں جی کہ ہم نے وہاں تک، ہمارے دور میں فلسطین فتح ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو یہ سارے جو فتوحات بتاتے ہیں، کیا اس میں اسلام میں یہ اجازت ہے کہ کسی کے ملک میں حملہ کر کے اس کو یرغمال بنا لیا جائے یا اس کو فتح کر کے اس کو قبضے میں لیا جائے؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ جو فتوحات پہ بڑا فخر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم وہاں فتح کیا، وہاں فتح کیا، لیکن اسلام میں تو یہ نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں دعوت دو، دعوت کے بعد اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بات کرو۔ تو کیا یہ جو فتوحات ہیں، کیا اسلام میں، شریعت میں یہ ایسا فخر والی بات ہے کہ نہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اور میں نے پہلے 2 سوال کیے تھے ان کا بھی جواب دے دیں۔ تھینک یو جی، مہربانی۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں اسلام جو ہے وہ اٹیک کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، آپ کسی پر حملہ نہیں کر سکتے، ظلم نہیں کر سکتے۔ اسلام آیا تھا بشریت کو ظلم سے بچانے کے لیے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، انسان کی مدد کرنے کے لیے۔ لہذا آپ کسی پر حملہ نہیں کر سکتے، اور جن افراد نے بھی اس طرح سے جنگیں لڑی اور اس طرح کے حالات کریٹ کیے، وہ ظاہر سی بات ہے ان کا اسلام سے رشتہ نہیں ہے۔ اگر کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہے اور کسی ملک میں اٹیک کر رہا ہے، لہٰذا اسلام جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ انسانیت کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اخلاق کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نہج کی طرف لے کر آئیے، طریقت کی طرف لے کر آئیے، دین کی طرف لے کر آئیے۔ اسلام یہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اگر اسلام کی طرف لانا ہے تو اخلاق سے لے کر آئیے۔ اسلام تلوار کا مذہب نہیں ہے، بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اسلام تلوار کا مذہب نہیں، اسلام کردار کا مذہب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے اسلام ہے کیا چیز؟ اسلام جو ہے وہ اسی کو مورل کو کہتے ہیں، اسلام اخلاق کو کہتے ہیں، اخلاقی کو دین کہتے ہیں اور دین کو اخلاق کہتے ہیں۔ یعنی اگر کمالات ایک مقام پر جمع ہو جائیں اس کو دین کہتے ہیں، اور دین چلتا ہی نہیں، قدم آگے نہیں بڑھاتا بغیر اخلاق کے۔
اگر کسی انسان کے اندر اخلاق نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ شخص اس لائق نہیں کہ ایک قدم آگے بڑھ سکے. لہٰذا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبروں کے پیغمبر نے اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے اور اسلام کو کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے دنیا بشریت کے سامنے پیش کیا ہے. لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنا ہے. دیکھیے آپ کا جو سوال تھا، آپ دوبارہ 2 سوال جو آپ کے رہ گئے تھے اس کو آپ ریپیٹ کر دیں، کیونکہ ہماری جو اینکر ہیں وہ چلی گئی ہیں، ان کے پاس آپ کے سوال لکھے ہوئے تھے. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ ریپیٹ کر دیں انشاءاللہ تعالی، تو میں آپ کے دونوں جوابات پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ تعالی. تو سامعین اور ناظرین، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اخلاق ایک عظیم دولت ہے، ایک عظیم نعمت ہے. اخلاق ایک عظیم نعمت ہے، اور اخلاق کے ذریعے سے ہم منزل کمال تک پہنچ سکتے ہیں، اور اخلاق ہی کے ذریعے سے انسان اس کمال تک پہنچ سکتا ہے جہاں پر اس کا رب اسے لے جانا چاہتا ہے. اور اگر کسی انسان کے اندر اخلاق نہیں پایا جاتا ہے تو پھر وہ انسان دین سے دور ہو جائے گا، دین سے اس کی دوری ہو جائے گی. لہٰذا اخلاق تک رسائی بہت ضروری ہے. اخلاق آپ کو بلند کرتا ہے، اخلاق آپ کو پرواز کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور اخلاق کے ذریعے سے آپ پرواز کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج بیدار ہو جائیں اور کربلا سے وہ علم لیں. کربلا سے وہ منبع ہے، کربلا سرچشمہ ہے. کربلا انسان کو بلند کرتا ہے، اور کربلا انسان کے اندر روح اخلاق کو پھونک دیتا ہے. لہٰذا اپنے اندر اخلاق کی دولت کو ضرور پیدا کریں تاکہ منزل کمال تک انشاءاللہ آپ سب کی رسائی ہو اور آپ منزل کمال تک انشاءاللہ پہنچ جائیں. جی میرے ساتھ کوئی کالر ہیں، بسم اللہ. جی السلام علیکم، میں ہادی باغ سے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. جی ویسے آپ بہت ہی اہم عنوان پر گفتگو فرما رہے ہیں، اور آپ کے کالرز بھی کال کر کے بہت ہی اچھی باتیں بتا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں خلاصے کے طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اخلاق کی گفتگو ہو تو وہ جو حدیث نخلا کے تو خلد خوب اخلاق اللہ، کہ اللہ سے اخلاق سیکھو. تو اس طرف بھی توجہ کرنا چاہیے. تو اللہ کے اخلاق میں بہت سی باتیں ہیں، جس میں 2 چیزیں جو قرآن میں سورہ احزاب میں ظاہر ہوئی، اس کی 56 اور 57 آیات میں، کہ جس میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ محبت کس سے کرتا ہے، وہ درود کس پہ بھیجتا ہے، اور وہ لعنت کس پہ بھیجتا ہے. لوگ جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ کے علم نخلا کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو آیت ہے وہ 56 ہے، اور اسی کے فوری بعد پھر الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ لعنت کرتا ہے. تو یہ اب اللہ کا یہ کام ہے، اللہ نے یہ کیا. اور اس کے بعد پھر یہ محبت کا دعویٰ جو کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی محبت کرے. اب اس میں کہا گیا کہ تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہیں تو نبی کی اتباع کرو. تو اتباع میں اخلاق یہ ہے نا کہ جو نبی نے کیا تم اس کی اتباع کرو، ویسی پیروی کرو. تو نبی نے بھی کسی سے محبت کی اور کسی سے نفرت کی، کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، کسی کو بزم سے ہٹا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی اتباع میں یہی کرنا ہے کہ جس کی نبی نے تعظیم کی ہم ان کی تعظیم کریں، جس کو نبی نے بزم سے نکال دیا ہم ان کو دل سے نکال دیں. اور اسی کو لوگ سمجھتے نہیں خلا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ امام حسین نے بھی فرمایا کہ آپ نے صرف جدی نہیں کہا بلکہ ابھی بھی کہا، یعنی وہ سیرت رسول جو ان سے نہیں بلکہ جو امیر المومنین سے ملی ہے اس کی اتباع ہے اور اس کی پیروی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی پیروی میں یہی ہے کہ نجم البلاغہ میں 295 جو آپ کا جو کلمہ خسار ہے اس میں آپ نے جو فرمایا کہ 3 قسم کے دوست ہوتے ہیں اور 3 قسم کے دشمن ہوتے ہیں. وہ تمہارا دوست ہے جو ڈائریکٹ تمہارا دوست ہے، وہ بھی تمہارا دوست ہے جو تمہارے دوست کا دوست ہے، اور وہ بھی تمہارا دوست ہے جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے. اور فرماتے ہیں وہ تمہارا دشمن ہے جو ڈائریکٹلی تمہارا دشمن ہے، اور وہ بھی تمہارا دشمن ہے جو تمہارے دوست کا دشمن ہے، اور وہ بھی تمہارا دشمن ہے جو تمہارے دشمن
دشمن کا دوست ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو سمجھے اور اس کو کلیئر کریں, یہی حقیقی اخلاق ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ. جزاکم اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی حیات کو طولانی فرمائے. مسلسل یقینی طور پر آپ کال کرتے ہیں اور کال کر کے اپنے بہترین خیالات سے اور اپنے زبدہ علم سے لوگوں کو فیضیاب کرتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. یقینی طور پر آج ہمارے پاس, میں نے عرض کیا تھا اور پھر میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, کہ آج جو ہمارے پاس سرچشم اخلاق ہے وہ اہل بیت ہیں. اہل بیت ہی کے ذریعے, جیسے قرآن نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ بھی ایک آیت ہے. دوسری آیت کی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بہت ساری اس طرح سے قرآن میں آیت ہیں. آج اگر ہم اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی کہ جو افراد بھی اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور نہج اہل بیت پر چلتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان سے دوری اختیار کریں. یقینی طور پر دوری اختیار کرنا ہی چاہیے, کیونکہ آپ ظالم کو بھی رضی اللہ اور مظلوم کو بھی رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. ڈپلومیسی یہ اختیار نہیں کر سکتے کہ اس کو بھی رضی اللہ کہیں اور ان کو بھی رضی اللہ کہیں. ظالم کو آپ کو ظالم بولنا ہے اور مظلوم کو آپ کو مظلوم کہنا ہے. کربلا امام حسین اسی لیے گئے تھے, یہ بتانا چاہتے کہ دیکھیں انسانیت کے کمال کو ہم اس منزل کمال تک لے جانا چاہتے ہیں. کیا ہے انسانیت کا کمال کا؟ اخلاق. اور میں یہ عرض کر دوں کہ لفظ اخلاق نہیں ہے بلکہ لفظ اخلاق ہے, اور اخلاق ہی صحیح لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں ہمارے کچھ کالرز نے استعمال کیا اخلاق, لہٰذا اخلاق جو ہے وہ ہے لفظ, صحیح لفظ اخلاق ہے. تو خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اور یقینی طور پر آج اگر ہم زندہ ہیں اور اگر ہمارے اندر روح ہے تو روح اخلاق ہے. جاء رجل الى نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسأل من نبی الاکرم وقال یا نبی الاکرم اخبرنی عن الدین, ما الدین, مجھے دین کے بارے میں بتائیے. آ کر سامنے کھڑا ہو گیا, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مت دین, دین کیا چیز ہے؟ فاجابہ النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے اسے جواب دیا, کہا حسن الخلق, حسن خلق یہی دین ہے. پھر وہ خاموش ہو گیا, پھر اس طرف آیا, پھر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے, یمین کی طرف سے آیا, داہنے جانب سے, کہتا ہے مت دین, دین کیا چیز ہے؟ فاجابہ النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی نے اس کو جواب دیا حسن الخلق, حسن خلق ہی دین ہے. پھر یسار سے اس نے آ کر سوال کیا, پیغمبر دین کیا چیز ہے؟ کہا حسن خلق ہے. تو ہر جانب سے جب اس نے سوال کیا تو پیغمبر نے یہی کہا کہ حسن خلق ہے. اس کے بعد ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جو مجھے بھیجا ہے اخلاقی کے لیے بھیجا ہے. اور ایک دوسری حدیث جو میدان الحکمہ میں ہے, مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں کہ بعثت انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے جو اللہ نے بھیجا ہے وہ اخلاق کو منزل کمال تک لے جانے کے لیے. میں زمین پر اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو بااخلاق بنا سکوں. انسانی کمالات ہمارے اندر جو آج ہیں تو اس کا جو بہترین زبدہ اور اس کا خلاصہ ہے کہ ہم پیغمبر کے نہج پر چلیں, اہل بیت کے نہج پر چلیں. دیکھیں کسی لفظ کو اگر زبان پر ہم نے لکھ لیا, مثلا لے آئے اخلاق, تو اخلاق کہنے سے اخلاق نہیں آئے گا. جیسے ہم نے کہا کہ گرم, تو گرم کہنے سے وہ چیز گرم نہیں ہوگی, بلکہ جب تک آپ چھوئیں گے نہیں گرم شے کو تو آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ بہت گرم ہے, اس کی آپ گرمی کو محسوس نہیں کریں گے. اخلاق بھی جب تک پریکٹیکل آپ کی حیات کے ہر شعبے میں داخل نہیں ہوگا انسان محسوس نہیں کر سکتا. چونکہ کربلا ایک سرچشمہ اخلاق ہے, کربلا منبع ہے, کربلا مصدر ہے, کربلا سینٹر ہے اخلاق کا, اور وہیں سے ہمیں اخلاق ملتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے آج دنیا بشریت پر وہ احسان کر دیا کہ آج آپ سوچیں دنیا کے ہر گوشے سے, ہر زمین سے, ہر سرزمین سے افراد, چھوٹے بڑے, کالے گورے, ہر رنگ, ہر الوان, ہر لون کے, ہر زبان, ہر لسان کے لوگ وہاں زمین کربلا پر جا کر لبیک یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا کہ جب نجف سے کربلا تک یہ افراد آتے ہیں تو کوئی شخص بھوک کا یا پیاس کا احساس اسے نہیں ہوتا, بلکہ ہر شخص اس کی ضیافت کرتا ہے. اتنی ضیافت ہوتی ہے کہ ان زائر مظلوم کربلا کے لوگ پیر دباتے ہیں, پیروں کو دھلتے ہیں, بہت خدمتیں کرتے ہیں. یہ جذبہ
یہ چاشنی، یہ محبت، یہ اخلاق کہاں سے آیا؟ امام حسین نے دیا۔ یہ جو آج زائرین کی خدمت ہے، یہ جو آج زائرین کی مدد ہو رہی ہے، یہ کہاں سے ہے؟ کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ اخلاق کا درس دیا ہے، اہل بیت نے ان کو سکھایا ہے اخلاق، اور اسی وجہ سے یہ زائر مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور اس منزل کمال تک پہنچے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے پیر دبا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مولا ہم زمین کربلا پر اگر ہم نے اخلاق سیکھا ہے تو آپ سے سیکھا ہے، اور اخلاقی کا نتیجہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں، سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھتے ہیں۔ لہٰذا کربلا کے کمالات ہمیں اپنے زندگی کے ہر شعبے میں لانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ کوئی کالر ہے تو لے لیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ لے جی بسم اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ حضرت امام حسین جو وہ اخلاق کے اتنے بڑے درجے فائز تھے کہ انہوں نے اس کا جو مارکا ہوا ہے کربلا کا، وہ کا عکس ہے آپ کے اخلاق کا، کیونکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ اور ایسے گھرانے میں آپ بڑے ہوئے کہ آپ کے اندر جو اخلاق نرچر ہوئے اور جس بلندی پر آپ قائد اخلاق، وہ کربلا کے واقعے میں مطلب ٹوٹ ٹوٹ کے آپ کے اندر بھرے ہوئے تو آپ نظر آتے ہیں۔ تو یہ اخلاق اور کربلا جو ہے وہ ایسے ہے جیسے پھول اور خوشبو کا تعلق ہوتا ہے۔ بے شک جیسے پھول ہوتا ہے اور اس میں خوشبو، اگر خوشبو کو نکال دیں تو پھول کو بچنا پڑے گا، تو یہی لازم و ملزوم ہے اخلاق اور کربلا۔ تو یہی میں میسج دینا چاہتی تھی۔ اور آج تو ہم لوگ ہمارے کیا اخلاق ہیں، ہم وقت سب سے بڑے یزیدوں کو سلام کرتے ہیں اور ان کو اپنا رہبر مانتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو وہی ہے کہ پھول کو مسل دینا اور اس کی خوشبو نکال لینا، یہی ہم کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ تعالی۔ بہت اچھی آپ نے فکر دی کہ کربلا اگر پھول ہے تو اس کی خوشبو کا نام اخلاق ہے، اور اخلاق کے بغیر انسان کی زندگی بے معنی ہے، بیکار ہے، عبث ہے۔ لہٰذا محترم میرے ناظرین، وقت ختم ہو رہا ہے، لہٰذا 1 منٹ میں آپ کی خدمت میں اس گفتگو کا محصل عرض کر دوں کہ ہم کربلا سے اگر اخلاق لیتے ہیں اور کربلا ہی سے لینا چاہیے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی کے ہر شعبے میں چیک کریں اخلاق ہماری زندگی میں کہاں ہے۔ جب ہم گفتگو کریں تو دیکھیں کیسے کلام کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر اپنے خانوادوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ہم کیسے بات کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، ہمارا طرز اخلاق کیسا ہے۔ اگر یقینی طور پر ہم حسینی ہیں اور کربلا سے ہمارا رشتہ بہت قوی ہے، بہت اسٹرانگ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیور اخلاق سے اپنی زندگی کو بالکل سجا لیں اور نور اخلاق سے اپنی حیات کو منور کر لیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ سے کل گفتگو ہوگی دوسرے موضوع پر۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ، اور اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت کرے۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اہل بیت ٹی وی کا بھی خیال رکھیے گا۔ مسلسل یہ چینل آپ کی خدمت کر رہا ہے، لہٰذا اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا تاکہ یہ سلسلہ خدمت جاری رہے انشاءاللہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي ذكرك الجديد